बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। हर रोज़ की तरह रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में हम हर रोज़ किसी एक अज़ीम ख़ातून का ज़िक्र करते हैं। हम उन अज़ीम ख़वातीन का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो इंतहाई मुश्किलात, मसाइब, अलम इनके बावजूद भी लोगों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रहीं। आज के दिन हम एक ऐसी ज़ात का ज़िक्र करने जा रहे हैं, हम एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं कि रब ने उनको जो मुकाम अता किया, आज उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर माँ, बहन, बेटी दुआ के वक्त जब दुआ मांगती है तो उस मुकाम के लिए दुआ मांगती है। हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुआ मांगते हैं कि मौला हमारा नाम सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शुमार कर दे। और आज हम उसमें तो सिर्फ नाम की बात होती है नाज़रीन, आज हम दरअसल हकीकत की कनीज़ की बात करने जा रहे हैं। आज हम कनीज़े अहले बैत की बात करने जा रहे हैं, जनाबे हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आप वो शख्सियत हैं जो कि इंतखाब परवरदिगार हैं, जो कि इंतखाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप के मुबारक हाथों में चक्की पीसते हुए छाले पड़ जाते थे, आप थक जाती थीं। आपने अपने बाबा जान से एक दिन दरख्वास्त की कि बाबा जान मुझे कनीज़ अता फरमा दें, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको तस्बीह अता फरमा दी, जिसको तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। हम हर नमाज के बाद हर मुश्किल में उस तस्बीह का ज़िक्र करते हैं। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। फिर जब दूसरी बार सैयदा कायनात कनीज़ का मुतालबा करने जाती हैं, अर्ज़ करती हैं अपने बाबा जान के हुजूर, तो आपको बदले में अपने शहज़ादगान का मुकाम आपको अता कर दिया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे हसन को अपनी हैबत और सरदारी अता फरमाते हैं और जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी शुजाअत और अपनी रूह अता फरमा करते हैं और अपनी सखावत अता करते हैं। और फिर तीसरी बार जब आप अर्ज़ करती हैं कनीज़ के लिए, तो आपके बाबा जान आपको जनाबे फ़िज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सूरत में कनीज़ अता फरमाते हैं। और पहले 2 बार कनीज़ क्यों ना अता हुई, वो जिस घर में फ़रिश्ते भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हों, तो किसकी जुर्रत थी कि कोई कनीज़ बन के जो है वो दर अहले बैत में दाखिल हो जाता। उसके लिए बाकायदा हुस्ने इंतज़ाम किया गया और जनाब फ़िज़ा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया गया। आपके असली नाम पे गुफ्तगू होगी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाईं, फिर आपके ज़ुहद पे बात होगी, आपके तक़वा पे बात होगी और सबसे बढ़ के जनाब फ़िज़ा के इल्म पे बात होगी। अहले बैत का घर, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर, वो घर है कि जिस घर की कनीज़ें भी अपने वक्त की फ़कीहा और आलिमा होती हैं। हमेशा की तरह हमारे पास बेहतरीन स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा इफ़त नकवी साहिबा, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं। इफ़त, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान जनाब प्रोफ़ेसर आयशा अबू बकर साहिबा। प्रोफ़ेसर साहिबा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोफ़ेसर साहिबा, कनीज़े अहले बैत, कनीज़े फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक फ़कीहा भी हैं, एक आलिमा भी हैं, ज़ाहिदा भी हैं, आबिदा भी हैं, और क्या क्या मुकाम आपको हासिल हैं। आपका असली नाम क्या था, आप किस इलाके से आई थी, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ज़िक्र किया है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूँगी कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, वो जिस खातून को अपनी बहन करार दे रही हैं, सुभान अल्लाह, कनीज़ नहीं अपनी बहन करार दे रही हैं, क्या बात, उस खातून का, उस हस्ती का क्या मकाम होगा। ये तो हमारी इस्ताअत ही नहीं है, हम अपनी कम इल्मी का मुज़ाहिरा ही यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम उनके मकाम को बयान कर सकें।
جیسے کہ آپ نے سوال کیا تو تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں تو اسلام سے قبل، دور اسلام سے قبل کیا ہوتا تھا، عرب میں کیا رواج تھا کہ وہاں پر جو اہل حبش ہوتے تھے، یعنی جو سیاہ فام ہوتے تھے، جنہیں آج کل کے دور میں بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی حقوق حاصل نہیں ہیں، ان افراد کا مقام بہت کم تصور کیا جاتا تھا، اور انہیں اپنی لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اپنی غلامی میں، لے لیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو بھی حضرت بلال حبشی، بالکل یہ ایک واضح مثال ہے جناب بلال حبشی کی۔ اور یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایتھوپیا، جسے کہ آئی تھنک ابھی موجودہ افریقہ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ بردہ فروشی کا ایک یعنی اسے مقام کہا جاتا تھا، اڈا کہا جاتا تھا، جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہاں سے پھر غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور پھر مختلف علاقوں میں لا کر بیچا جاتا تھا۔ تو یہ بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ جناب فضہ کے ساتھ بھی ان کا، کیونکہ علاقہ ایتھوپیا تھا اور وہ حبش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر وہاں سے ان کی ہوتی ہے، وہاں سے ان کو کنیز کے طور پر خریدا جاتا ہے اور پھر عرب میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک حوالے سے ہے، لیکن کچھ افراد کہتے ہیں کہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ یہ تاریخوں میں اختلاف البتہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں یہاں پر، اور ان کا اصل نام بھی جو ہے وہ فضہ نہیں تھا، مختلف نام بیان کیے گئے ہیں تاریخ میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام میمونہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام نوبیہ تھا۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو جناب فضہ کا نام فضہ ہے، یہ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کیا، اور اس کا مطلب چاندی۔ جی بالکل۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ ان کے گھر کے کام ہوتے تھے، چکی چلانا، بچوں کو سنبھالنا اور بہت سے معاملات، حضرت علی علیہ السلام جنگ پر جایا کرتے تھے، وہ بہت دنوں گھر سے باہر رہتے تھے، تو جناب سیدہ کے لیے تھوڑا سا مشکل دور تھا۔ انہوں نے پھر آ کر رسول خدا سے کہا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے بابا جان تو مجھے ایک کنیز مہیا کیجئے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلی بار آئیں تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا، اور خود اس تسبیح کی بہت برکات ہیں، اور پھر دوسری مرتبہ آئیں تو ان کے شہزادوں کو جو مقامات عطا کیے گئے، اور پھر جب تیسری دفعہ آتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کنیز عطا کر رہا ہوں، اور اس کنیز کا نام، جسے کہ میں نے نام عطا کیا ہے، فضہ نام عطا کیا ہے۔ اور پھر وہ فضہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ تشریف لے جاتی ہیں در اہل بیت پر، اور پھر آگے در اہل بیت پہ تشریف لے جاتی ہیں، اور پھر مقام بھی کیا ملتا ہے کہ جس شخصیت کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی بہن کہیں، اور وہ جو سیدہ کائنات ہیں، پھر ایک دن آپ خود کام کرتی تھیں اور ایک دن جناب فضہ آرام فرماتی تھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اور سچی بات ہے کہ آج ہم کنیز اہل بیت کا ذکر کر کے اللہ کی کنیز اہل بیت کا ذکر کر رہی ہیں، سبحان اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتی ہیں کہ قیامت میں ہمیں حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میں اللہ رب العزت ہمیں شامل کر لے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جو بات کی وہ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت فضہ سے کہا کہ فضہ آپ کیسی ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت فضہ نے کہا کہ آقا جتنے اچھے حال میرے ہیں نا اور کسی کے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضہ ایسا کیا ہے آپ کے حال سے کہ آپ اتنی راضی برضا ہیں؟ تو حضرت فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سے اچھا حال کس کا ہوگا کہ مجھے فاطمہ الزہرا نے اپنی بہن کہا۔ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو حسین مجھے اماں کہہ کے سلام کہتے ہیں، زینب مجھے اماں کہہ کے سلام کرتی ہیں، مقام پہ قربان جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے اچھا مقام کس کا ہوگا؟ اور جیسے کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ ایک دن خود کام کرتی اور ایک دن حضرت فضہ سے کام لیتی۔ کیا وہ عالم ہوگا، اور کیا وہ جو ہے کائنات نے وہ جو ہے میں کہتی ہوں کہ کیا نظارہ دیکھا کہ سیدہ کائنات روٹیاں پکا رہی ہوں گی اور جناب فضہ کھا رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी तंजीमें ये मंजर पेश करने से कासिर हैं, जो मंजर आका करीम अलैहिस्सलाम के घराने ने उम्मत को दिखाया। और ये पैगाम अगर हम आज लें ना अपनी ज़िंदगियों में, तो हमारे घरों में मौजूद जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके हुकूक हमें वाज़े होंगे कि आज हम उनको किस तरह से दौरे जाहिलियत की याद ताज़ा करते हुए बाज़ घरानों में उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता और है, जो शहज़ादी कायनात हैं वो रोल मॉडल बन के दिखा रही हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आप अपनी हमशीरा कह के उनको इक्वल राइट्स दे रही हैं और तमाम चीज़ों में। और आप देखें कि हज़रत अली शेर खुदा ने जब सैयदातुन्निसा का विसाल होता है उसके बाद आपकी शादी करवाई। जी बिल्कुल, अभी इसकी तरफ भी वापस आते हैं। अभी जो है हज़रत फ़िज़ा अलैहिस्सलाम का जो है बाद का दौर, वो भी सारा आपके इल्म पे ख़ुसूसन बात करेंगे, आप किस किस चीज़ में माहिरा थी उस पे बात करेंगे। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी तारीख़ इस्लाम की उस अजीम खातून की जो कि कनीज़े अहले बैत है, कनीज़े फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और फिर आपके इल्म पे बात करेंगे। अल्लाह पाक ने आपको फिर उस घर में कनीज़गी अता फरमाई कि जिस घर से इल्म की बुनियादें और जिस घर से इस पूरी कायनात को जो है वो इल्म अता किया गया। इफ़त साहिबा, इल्म ऐसा कि 20 साल तक, 20 साल कोई छोटा अरसा नहीं है, 20 साल तक आप जो भी गुफ्तगू फरमाती वो कुरान पाक से फरमाती, कुरान पाक की आयत से। कोई सवाल पूछता तो आप जवाब कुरान पाक की आयत में देती। बेशक, सुभान अल्लाह। देखें जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा जब आई थी, तशरीफ़ लाई थी, तो वो मुसलमान नहीं थी। उन्होंने यहाँ पर आकर नबी अकरम के पास इस्लाम को कबूल किया, फिर उसके बाद जनाब सैयदा की कनीज़ी में। और यहाँ पर मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि जब जनाब सैयदा की कनीज़ी में वो आती हैं तो जनाब सैयदा हमें क्या पैगाम दे रही हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने काम करने वाले अफराद मौजूद हैं उन्हें ये ना समझे कि वो आपसे कमतर हैं, वो आपका काम कर रहे हैं। जनाब सैयदा एक तो उनकी हेल्प तो कर ही रही हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरबियत भी कर रही हैं। बिल्कुल, उन्हें इल्म फराहम कर रही हैं, और स्पेशली कुरान का इल्म। बेशक कि उन्हें जनाब फ़िज़ा जो है वो कुरान को हिफ्ज़ करती हैं, हाफ़िज़ा कुरान बनती हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि उनका हर एक गुफ्तगू का हर पहलू कुरान से मुंसलिक है। कोई सवाल करता है वो आकर कुरान से जवाब देती हैं। तो ये जनाब सैयदा भी एक चीज़ हमें सिखा रही है। होगा ना कि सैयदा कुरान याद करवा रही हैं। बेशक, और जनाब सैयदा वाकई क्या मंजर होगा कि जनाब सैयदा मौजूद है और जनाब फ़िज़ा को वो दर्स से कुरान दे रही हैं। और स्पेशली जब चक्की चलाते हुए सैयदा कुरान की तिलावत करती थी, इसी तरह जनाब फ़िज़ा भी तिलावत करती हैं। बेशक, वो भी उसी घर के कामों के दौरान करती हैं। दरवाजे पर कोई साइल आ जाता है सवाल करने के लिए। अच्छा, वो 3 जो रोज़ों की मन्नत सैयदा फ़िज़ा मानती हैं और क़यामत तक जो है फिर आपकी ये मन्नत जो है ये कुरान पाक की आया मुबारका में आपका जो है वो जिक्र हमें जो है वो सैयदा फ़िज़ा जो है कनीज़ हो के आप जो है चमकती रहेंगी कुरान की आयत में। ऐसे ही चमकने से वो जैसे उनके नाम का मतलब ही है चांदी कि हमेशा वो 3 रोज़ों की जो मन्नत मानती हैं उसका जिक्र फरमा दें। जी, तो जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के जब दर पर कोई जनाब सैयदा के दर पर कोई आ जाता है और वो सवाल करता है और फिर जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा उसको जवाब देती हैं उसका, यानी कोई भी साइल आता है और वो सवाल करता है और जनाब फ़िज़ा उसे आम गुफ्तगू जैसे हम कर रहे हैं उस तरह की गुफ्तगू नहीं करती हैं। जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा उससे वैसी ही गुफ्तगू करती हैं कुरान के ज़रिए से। और एक वाक़या यहाँ मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगी कि क्या होता है, एक मरतबा जनाब फ़िज़ा का मकाम क्या है कि जनाब रसूल खुदा को दावत पर मदऊ किया जाता है घर पे जनाब सैयदा की तरफ से। घर पे खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अमीर कायनात आते हैं बाहर से काम करके, जो उन्हें रात को सामान खुर्दनोश जो भी ख़रीद कर लाते हैं और वो जनाब सैयदा उनको बताती हैं कि आज बाबा जान को हमने दावत पर मदऊ किया है। वो आता है, अफ्तार की
تیاری ہوتی ہے, سب اہل خانہ روزے سے ہیں, افطار کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ افطار کیا جاتا ہے. پھر جناب رسول خدا کو امیر کائنات دعوت پر مدعو کرتے ہیں کہ کل آپ کی میری طرف سے دعوت ہے, اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے, امام حسن امام حسین تک پہنچتا ہے. اور جب آخری دن ہوتا ہے, جب امام حسین نے ان کو دعوت پر مدعو کیا ہے, اب جناب جناب فضہ نکلتے وقت رسول خدا سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی کنیز کل آپ کو دعوت پر مدعو کر رہی ہوں. اللہ اکبر. اور پھر وہ جب دعوت پر ان کو مدعو کرتی ہیں اور پھر رسول خدا تشریف لاتے ہیں, اور جناب فضہ نے اس چیز کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا, جناب سیدہ تک سے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہوتا کہ میں نے رسول خدا کو دعوت پر مدعو کیا ہے, لیکن رسول خدا گھر تشریف لے آتے ہیں. اب گھر میں ہے فاقے کا عالم, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. اب جب رسول خدا دروازے پر آ کر پہنچتے ہیں اور وہ دق الباب کرتے ہیں, جناب سیدہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آج بابا جان کو ہم نے دعوت پر مدعو نہیں کیا, وہ تشریف لے آئے, گھر پر افطار کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. پھر جناب فضہ سے وہ جناب رسول خدا اندر تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹی آج میں آپ کا نہیں, آج میں فضہ کا مہمان. سبحان اللہ. پھر جناب فضہ سے جب آ کر جناب سیدہ پوچھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آپ تمام افراد جو ہیں وہ کائنات کے رسول کو, یعنی کائنات کے اتنی عظیم ہستی کو دعوت پر مدعو کر رہے ہیں, تو میں فضہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنی طرف سے ان کو. کیا بات ہے. شہزادگان بیمار ہو جاتے ہیں اور گھر کی کنیز, جن کو امام علی مقام اماں کہہ کے پکارتے ہیں, جن کو جناب حسن علیہ السلام اماں کہہ کے پکارتے ہیں, آپ منت مانتی ہیں 3 روزوں کی کہ مولا میرے ان شہزادگان کو صحت عطا فرما, ہم 3 روزے رکھیں گے. واقعے کی طرف نشاندہی جی بے شک ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں یہ بیسیکلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منت تھی, جس میں حضرت فضہ بھی ہمیشہ ساتھ رہیں. ہم آگے جا کے ابھی بات انشاءاللہ کریں گے کہ آپ نے مدینے سے جو ساتھ نبھایا وہ دمشق تک جو ہے وہ ساتھ نبھایا پھر اہل بیت کا, تو اس میں حضرت فضہ بھی ساتھ ہے. جب باقی گھر کے افراد روزہ رکھ رہے ہیں, جناب فضہ علیہ السلام بھی روزہ رکھ رہے ہیں, آپ بھی ساتھ روزہ رکھ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ تینوں وقت افطار میں سائل آ جاتا ہے, اور تینوں وقت کا کھانا 3 دنوں کا مسلسل فاقہ جو ہے وہ اس سائل کو دیا. وہ دراصل حضرت جبرائیل امین ہی تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آزمائش کی. اور ابھی آپ بات کر رہی تھی حضرت فضہ کے علم کی کہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کا فہم, آپ کو کیمسٹری میں بھی عبور حاصل. جی بالکل, علم کیمیا, اور آپ سونا بنانے کی بھی ماہرہ تھی. اور اس کا واقعہ آپ اگر دیکھیں اور اس طرف دیکھیں کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہوں نے کس طرح سے آپ کی تربیت فرمائی. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے فاقہ ہے گھر میں, تو آپ نے جو ہے وہ تانبے کو سونا بنایا, اور آپ مولا کے پاس آئیں اور آپ نے کہا کہ اے مولا علی یہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ کریں, اور گھر میں جو ہے وہ تاکہ فاقے سے ہم لوگوں کو نجات ملے. تو مولا علی شیر خدا نے کہا کہ فضہ اگر تم اس کو تھوڑی دیر اور پگھلاتی تو اس کا رنگ تانبا مکس کرتی, تو اس میں رنگ ذرا اچھا آ جاتا. تو آپ حیران ہوئی اور آپ نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے معلوم اس بارے میں, کیمسٹری کی ان ریاکشنز کے بارے میں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو میرا بیٹا حسین بھی جانتا ہے, یہ بات تو میرا بیٹا حسین بھی جانتا ہے. تو آپ نے کہا کہ فضہ اس طرف نظر کرو. جب حضرت فضہ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ گردن شتر کے جتنا سونا وہاں پڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ جا کے ادھر لے جاؤ, اور پھر آپ نے کہا کہ فضہ یہ تمام چیزیں میں ہم ان جانتا ہوں. فاقوں کو کبھی بھی غریبی نہیں کہیں گے, ہم کبھی بھی اس کو اسیری نہیں کہیں گے, یہ تو جو ہے مقام کہیں گے, اور آپ کا جو ہے وہ ظرف کہیں گے, فقر اختیاری کہہ دیں تو کیا. بالکل. اور آپ نے آقا حضرت علی شیر خدا نے آپ کو کہا کہ فضہ یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں, ہمارا بچہ جانتا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں. اور آپ نے کہا دنیا تو بڑی بے ثبات چیز ہے. تو اس کے بعد جناب فضہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہنر میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سیکھا تھا, اس کے بعد یہ میرے لیے بے معنی ہو گیا. اور پھر آپ نے بعد میں بھی چھوڑ دیا اس کو کہ جس چیز کو مولا کے نزدیک, تو میں پھر اس چیز کو کیوں اپنا ذریعہ معاش بناؤں. آپ کربلا کی چشمدید گواہ بھی ہیں, آپ حضرت زینب کے ساتھ رہیں, اور جب تک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حیات تھیں آپ نے شادی نہیں کی.
بالکل دیکھیں جناب فضہ جب آ جاتی ہیں کنیزی میں، اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام زندگی اس گھرانے کے لیے وقف کر دی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر جب جناب سیدہ رخصت ہو چکی ہیں اور پھر جناب زینب کے دور میں ساتھ ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کربلا کے میدان میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ چلا تھا تو جناب فضہ ان کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ کربلا تک گئیں، پھر انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ تمام قیدیں اور وہ تمام پریشانیاں، وہ مصائب تمام برداشت کچھ روایات میں وہ دمشق والا واقعہ بھی تو آتا ہے نا، تو وہ تمام مصائب اور وہ تمام پریشانیاں برداشت کی، اور اس کے بعد پھر وہ شام جاتی ہیں دمشق جناب زینب کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیے وفا کا مقام چیک کریں آپ کہ وہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی شام میں دمشق میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس وفا کا استعارہ بنی ہے۔ بالکل، اور میں نے پڑھا ہے کہ جناب فضہ کے روزے کے اوپر آج بھی ان کے دروازے جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عربی کوٹیشن ہے کہ فضۃ کنیزۃ رسول اللہ، یعنی فضہ رسول خدا کی کنیز، یعنی انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں کنیز رسول خدا ہوں اور میں اہل بیت علیہ السلام کی کیا مقام ہے عفت، بے شک، اور وہ مقام کہ جس مقام کے لیے آج کے بادشاہ بھی ترستے ہیں، وقت کے بادشاہ بھی اس در کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل، اور مقام آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ ان کو اماں کہہ کر پکارتے ہیں، ان کو ماں کہہ کر ماں کا درجہ دے رہے ہیں، اور سیدۃ النساء العالمین انہیں اپنی بہن قرار دے رہی ہیں۔ اور یہ تمام مقامات جو جناب فضہ سلام اللہ علیہا کے ہیں کہ وہ جاتی ہیں دمشق، اور پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بعد محتاط اندازے کے مطابق واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر پاک 110 برس تھی جی جناب، اور آپ ایسے جھکی ہوئی تھیں، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بالکل جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک بھی بہت زیادہ روایات کے اندر بتائی گئی ہے، اور یہ بھی خدا کا کرم ہے ان کے اوپر، یہ خدا کا لطف تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام مقامات پر ان کے ساتھ رہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہر ایک مقام پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ بالکل جی عفت، آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، تو بریک سے واپس آ کے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا ایک عظیم خاتون کا کہ جن کو تاریخ حضرت فضہ علیہ السلام کنیز اہل بیت کے نام سے جانتی ہے۔ بات ہو رہی تھی واقعہ کربلا کی، اور پھر وقت نے دیکھا کہ یزید جیسے ظالم اور کے حکمران کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ نے جس جرت کا مظاہرہ کیا، آپ نے جس شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ کنیز اہل بیت کو ہی وہ شجاعت اور وہ جو بہادری ہے وہ جچتی ہے۔ آپ نے کہا ہے بدبخت جن ہونٹوں کو تو چھڑی مار رہا ہے، ان کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں، کیا وفا کا استعارہ بن کے آپ نے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا۔ جی آپ نے جیسے ابھی کہا کہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ دمشق میں ملی، اور اگر ہم ان روایات کے مطابق دیکھیں تو یہ جو ملاپ ہے نا یہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب۔ حضرت زینب آپ جو ہے پاک بیویوں کے ساتھ اسیری کی حالت میں آپ جو ہے وہ بازار سے گزر رہی ہیں، دمشق کے بازار سے، سر حسین سر شہداء سمیت جو ہے وہ نیزوں کی نوک پہ ہے، تو ایک خاتون، لوگ چونکہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، اور ایک خاتون جو ہے وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کچھ بھیجا، کھانا بھیجا، کچھ پانی بھیجا، اور سیدہ زینب حیران ہو گئیں۔ حضرت زینب حیران ہوئی اور آپ نے کہا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں تو یہ کس نے ہماری ضیافت کی؟ تو آپ نے انہیں قریب بلایا، تو وہ جب بوڑھی خاتون آئی تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ باقی تعارف کو تو چھوڑو، میں کنیز فاطمہ ہوں۔ تو حضرت زینب نے جب اپنی والدہ کا نام سنا تو آپ خاموش ہو گئیں، اور آپ نے پھر پوچھا کہ آپ نے ہماری یہ مدد کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی مالکہ سے کہا تھا کہ سیدہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو سیدہ نے کہا تھا کہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جب بھی زندگی میں کبھی قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک، تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ تو میں نے جو ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ قیدیوں کو دیکھا ہے، تو میں نے آپ دیکھیں سیدہ کی فراست
کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے بچے. اور پھر سیدہ زینب نے کہا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اور پھر جب آپ نے کہا کہ آپ کی اماں کوئی خواہش ہو, کوئی دعا ہم کریں, تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی دعا ہے جو آپ کر دیں, کہ میں جب آئی تھی مدینے سے اس وقت حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے ان سے بڑی محبت تھی, میرے لیے دعا کریں کہ زندگی میں کبھی میں انہیں دیکھ سکوں. تو حضرت زینب نے کہا کہ اماں تیری دعا قبول ہے, میں ہی وہ زینب ہوں, اور وہ نیزے کے اوپر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرا بھائی حسین ہے. اور اس کے بعد جب آپ یزید کے دربار میں, یزید لعین کے دربار میں آپ جاتی ہیں اور آپ جس جرت کے ساتھ اس کو جواب دیتی ہیں, تو اس وقت یزید کہتا ہے. اچھا, روایات میں ہے کہ آپ ایسے جھکی ہوئی تھیں اور جب آپ کو وہ غصہ آتا ہے اور آپ ایسے بالکل سٹریٹ کھڑی ہو جاتی ہیں اس کو جواب دینے کے لیے. ایسا ہی ہے, یہ وہ ایمانی جذبہ تھا نا جو ان میں تھا. اور جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ اے بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا. تو اس وقت جو ہے وہ یزید کے سپاہی آپ کو پکڑنے کے لیے جب بڑھتے ہیں آگے, تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ 100 کے قریب نوجوان جو حبشہ کے رہنے والے تھے وہ اپنی تلواریں نکالتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا, یہ حبشہ کی ماں ہے, یہ حبشن عورت ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب نے دیکھا ہوگا نجف کی طرف اور انہوں نے کہا ہوگا کہ بابا آج حبشہ کی شہزادی کے لیے تو تلواریں نکلی ہیں, ہم آپ کی شہزادیاں ہیں. ہم آپ کی شہزادیاں ہیں. دردناک وہ مناظر اور خانم وہ دن تھا کہ جس دن سے میں کہوں گی کہ سیدہ فضہ نے کنیزگی کا حق ادا کر دیا. بے شک ایسا وہ جو سیدہ کائنات نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے کھلائیں, ایک دن آپ آرام فرماتی تھیں, اس آرام کا حق ادا کر دیا. وہ جو حسنین کریمین آپ کو اماں کہہ کے پکارتے تھے, سیدہ فضہ نے حق ادا کر دیا. بے شک بالکل ایسا ہی ہے کہ جناب فضہ نے اس تمام مصائب میں اپنی کنیزی کا حق ادا کیا ہے, اور انہوں نے جناب رسول خدا کی کنیز اور جناب سیدہ کی کنیز ہونے کا حق ادا کیا ہے. اچھا, آپ سے پہلے ایک ام ایمن بھی تھی نا جو کہ حبشہ سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزہ تھی. جی بالکل بالکل. اور جناب فضہ کا جیسے کہ انہوں نے عزیزان ذکر کیا, جناب فضہ نے صرف ایک اس مقام پر نہیں بلکہ ہر مقام پر جب بھی کسی دربار میں جایا جاتا تھا, کسی بازار میں جایا جاتا تھا, تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہمیشہ آگے رہتی تھی تاکہ کسی کی نگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پر نہ پڑے, تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کی نگاہ جناب فضہ پر پڑے. وہ جناب فضہ نے جناب زینب کی ہر مقام پر ایسے حفاظت کی ہے. اور جب بھی کبھی ایک روایت کے اندر ہے کہ جب یزید ملعون نے دربار کے اندر کہا تھا کہ زینب بنت علی کون ہے, جب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, تو اس وقت بھی یہ جو آپ نے بات کی کہ جناب فضہ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور جناب فضہ ایک دم سیدھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اس لعین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ تو علی کی بیٹی کا نام بدبخت احترام سے نام لے اور تو مجمع عام کے اندر علی کی بیٹی کا نام لے رہا ہے. اور اتنی جرت کہاں سے آئی؟ اسی طرح سے جب بھی حضرت امام سید سجاد کے اوپر بھی جب بھی کوئی وقت آتا تھا, کوئی کڑا وقت آتا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ جناب فضہ ہی ہمیشہ ان کی ڈھال بن کے کھڑی ہیں. یعنی جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی ان ہستیوں کے نام پر وقف کر دی تھی, اور اپنی زندگی کے آخری ادوار میں بھی وہ جناب فضہ کی زندگی کے آخری ادوار تھے کہ جب وہ کربلا سے واپس آئی تھی اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ وہ حیات رہیں, اور پھر اس کے بعد ان کا جناب, کیونکہ آپ کی تاریخ میں آپ کی عمر پاک 120 برس آتی ہے, تو پھر وہ جتنا عرصہ رہی ہیں جناب فضہ جناب زینب کی کنیزی میں رہی ہیں, بالکل ہمیشہ انہی کے ساتھ رہی ہیں. اور اپنی وہ جو جناب آپ نے جیسے بات کی کہ جناب سیدہ نے جو احسانات ان پر کیے تھے, ان کا حق ساری زندگی کا حق ادا کیا. حبشہ کو جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ مقام حاصل ہوا, اور جو ہے تاریخ نے دیکھا, کائنات نے دیکھا کہ جناب حضرت بلال حبشی جو کہ جنت میں سرداروں میں سے ہوں گے, اور جناب فضہ کو دیکھ لیں, مطلب کیا وفا ہے حبشہ کے ان غلاموں میں کہ جو کہ نام کے غلام ہیں لیکن ہمارے لیے کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے. بلا شبہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو عزت دی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے دی. وہ والے علاقے یا وہ والے طبقے جن کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, امت کا امام بنا دیا, ان کو جنت کا سردار بھی بنا دیا. جنت کا سردار آپ دیکھیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملتے ہیں حضرت بلال سے تو ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا بلال,
اے بلال تو میرا سردار ہے. کیا تو بات ہے. یہ وہ مقام ہے جو آپ نے حضرت ام ایمن کا ذکر کیا, آپ نے جناب فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, حضرت بلال حبشی کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ تقوی کی بیسیکلی بنیاد ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تو تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی میں اچھا ہے. تو آج جو ہم یہ ذات پات اور یہ جو ہم نے بر صغیر میں ہم جو جوائنٹ رہے اس کی وجہ سے جو ہم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, چودھری کمی کا تصور آ گیا ہمارے علاقوں میں, یہ بالکل اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا, اور اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ اسلام تو ان چیزوں کو ختم کرنے آیا تھا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے پاؤں کی جوتی تلے رونتا ہوں نسلی تفاخر کو. تو اور انہی شخصیات کو یہ مقام کنیزگی, اور بھی تو کنیزیں آئی تھیں حبشہ سے ہی, کیوں کنیز کو چنا گیا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز رہتی. تو اس میں ایک یہ بھی میرا ذہن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ذریعے سے حبشہ کو عزت عطا کر دی. بے شک حبشہ کو عزت عطا کر دی اور عورت کو عزت عطا کی. آج ہماری عورت جو ہے وہ مانگتی ہے, ایکویلٹی مانگتی ہے. یہاں پہ تو ایک کنیز کی بات ہو رہی ہے. کنیز کو جو ہے وہ شہزادی کائنات جو کہ مخدومہ کائنات ہے اپنی بہن کہہ رہی ہیں. اس سے بڑی ایکویلٹی خانم ہم کہاں پہ ڈھونڈیں, ہم کون سے مذہب میں جا کے کہیں کہ ہمیں ایکویلٹی دیں. بے شک بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. جیسے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ ہر ایک مقام پر عورت کو عزت دی ہے. جب اسلام آتا ہے اور اسلام نے ہم نے دیکھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن اسلام نے کیا کیا ہے کہ اسلام نے آ کر اس سسٹم کو ختم کیا ہے. اسلام نے آ کر بیٹی کو مقام عطا کیا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کنیزوں کی اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو ختم کیا. انہوں نے تمام انسانوں کو اس بنیاد کے اوپر, انہوں نے نبی نے کیا کہا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کسی مرد اور عورت میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. بالکل. آج جناب فضا علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور جو اسپیشلی ہمیں خواتین دیکھ رہی ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بے شک دیکھیں جناب فضا سلام اللہ علیہ کو جب جناب سیدہ کی کنیزی میں دیا گیا تو جناب فضا نے ایک کنیز ہونے کا, سیدۃ النساء العالمین, کنیز وہ نہیں جو ہمارا عام معاشرہ کہتا ہے کہ غلام یا کنیز یا کام کرنے والی, نہیں, انہوں نے ہم خواتین کو بتایا کہ حقیقی کنیز زہرا کیا ہوتا ہے, حقیقی کنیز زہرا کیا ہوتی ہیں. جناب فضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی, اور اسپیشلی خواتین کو, آج کی خاتون کو, کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے لیے کیا سوچتے ہیں اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آج ہم اگر سوچیں کہ حبشہ کی خاتون جنہوں نے اہل بیت کی خدمت کی, 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اللہ نے ان کے ذکر کو جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دیا. تو آج کی خاتون اگر اسوہ زہرا کی پیروی شروع کر دے, سبحان اللہ, تو آج کی خاتون کو کیا مقام حاصل ہو جائے. بہت خوبصورت بات. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے اسوے پر چلنے کی پوری کوشش کریں, اور ہم اون کریں اسلام کو. بالکل, اسلام نے دوبارہ سے عورت کو زندگی کا بھی حق دیا اور تمام حقوق. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین, ہمارا آج کا موضوع جو کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی جو کہ قابل رشک شخصیت ہے, جو امت کی ایک ایکسپیکٹڈ دعا ہے. میں آپ کو دعائے امت کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جس شخصیت کا ذکر کیا, اللہ پاک ہمیں ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم ہر روز جس خاتون کا ذکر کرتے ہیں, اللہ پاک ان کی کنیزگی میں اور خصوصاً کنیز زہرا سلام اللہ علیہ میں ہمارا بھی شمار کر دے, ان کی کنیزوں میں ہمارا بھی جو ہے وہ شمار فرما دے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.